अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज बरोज़ मंगल बहुत ही अहम है। आज स्पेशल पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी वो फैसला करेगी कि 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से कौन होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मे बी आज फाइनल ना हो, बुध को सुबह फाइनल हो जाए, लेकिन एक दो दिन में करना है, बल्कि कल ही ज़्यादा चांस है कि मे बी डिसाइड हो जाए कि कौन होगा जो है वो चीफ जस्टिस। सबको मालूम है कि 3 जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर पुनी जज हैं, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस याही अफरीदी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याही अफरीदी एक ही फर्म इकट्ठी उन्होंने चलाई, जस्टिस अतर मिनल्ला भी उनके साथ थे, तीनों की। और कहा जाता है कि 50 साल से तल्लक है, दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये दोस्ती का इम्तिहान भी है, मेरा ख्याल है कि इसमें क्या जो है वो किया जाता है। जैसे याही अफरीदी के बारे में ये तो है कि वो कभी भी किसी यानी ये है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, ना पॉपुलैरिटी में ना कोई और, उनका व्यू हर मामले में डिफरेंट ही होता है। और डिसेंटिंग नोट मेरा ख्याल है शायद ही गुज़श्ता 7-8 सालों में उन्होंने दिए हैं, उतने शायद में भी किसी ने दिए हों। आजकल वैसे जैसे हसन रिजवी भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे याही अफरीदी जो वो हाई प्रोफाइल केस में उनका एक अपना ही ओपिनियन होता है। भुट्टो रेफरेंस में यूनानिमस डिसीजन था, तो किसी ने सवाल किया कि याही अफरीदी साहब ने अलग क्यों नहीं नोट लिखा। तो वहाँ जो है वो बात की गई कि भाई क्या पता सारे जो हैं वो जैसे याही अफरीदी के नोट पे ही एग्री कर गए हों, ये भी होता है। तो खैर, जैसे याही अफरीदी जो है वो बड़ा एक शानदार कैरियर, जैसे मंसूर अली शाह एक उम्मीद, और उम्मीद ये इस वजह से कि जुडिशरी रिफॉर्म करेंगे, जुडिशरी में कोई बेहतरी लाएंगे। और काफ़ी उनको परेशानियां हैं, ज़ाहिर बात है, मुश्किलात परेशानियां क्या होनी है। मसला तो ये है कि जज जब कोई फैसला करे पॉलिटिकल केसेस में तो उसको बैकफायर दो मुखालिफ जो है वो उसके खिलाफ यानी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो वो एक चल रहा है मामला, वो में भी चले। तो खैर जो है वो आज स्पेशल कमेटी जो है ये 12 रुकनी कमेटी है। इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई और यूएफ के मिला के 4 मेंबर हैं, 8 हुकूमती मेंबर बनते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इसके अलावा एमकेएम। तो बहुत से लोग, मेरा ख्याल है कि 2/3 तो 8 मेंबरान की हो सकती है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत 8-4 से फैसला करे किसी चीफ जस्टिस का। ये हुकूमत की भी बड़ी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और जो अमेंडमेंट जिस तरीके से आई हैं उनमें उन अमेंडमेंट ने सब ने खुल जाना है चीफ जस्टिस की इस तकर्री पे, क्योंकि एक तस्सुर ये बनाया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ किया गया, सारी अमेंडमेंट की गई। वो तस्सुर अब रियलिटी में बनता है अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को हुकूमत रोके। कुछ चीज़ें हैं, ख्वाजा आसिफ को इस कमेटी में डाला गया। ख्वाजा आसिफ कौन है जो 12 जुलाई के फैसले के बाद बार बार कह रहे हैं जी हमें डर है, कहा जा रहा है जी, हमने सुना है कि जी इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, और वो तनकीद का निशाना भी 8 जजेस को बना रहे हैं। जैसे मंसूर अली शाह पे भी उनका इंडायरेक्टली तनकीद होती है। ला मिस्टर आजम रिटायर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं करते, क्या उनके और जैसे मंसूर अली शाह के मामला बिल्कुल ठीक हैं, क्या ये भी एक मामला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ला मिस्टर आजम नज़ीर तारड़, उनको मालूम है कि जुडिशल रिफॉर्म के लिए जो है वो कितने मौजू हैं मंसूर अली शाह। अच्छा, ये जो कमेटी है इसमें टोटल 5 वकील हैं। इसमें अली ज़फ़र हैं सेनेटर पीटीआई के, मिस्टर गौर अली ख़ान है जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो भी वकील हैं, एतजाज़ हसन साहब के पार्टनर हैं, जूनियर भी हैं। इसके बाद जो वो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, यानी वो नून लीग का लीगल माइंड है। फारूक नाइक हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें तो जो है वो कमरान मुर्ज़ा है। कमरान मुर्ज़ा JUIF के टॉप लीगल माइंड है। कमरान मुर्ज़ा साहब ने हमेशा ये कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक बैलेंस जज है, उनको यानी कोई मसला नहीं होगा हुकूमत को, उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। लेकिन कमरान मुर्ज़ा साहब की अगर वोट मिल जाए पीटीआई वाले तो जो है वो इस मामले में है कि मंसूर अली शाह साहब ही हों,
لیکن یہ ہے کہ ان کو اگر مولانا فضل الرحمان یعنی جو یہ ایف کا ملتا ہے تو وہ پھر 4 بنتے ہیں، پھر حکومت کی بھی سپورٹ. تو اصل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کدھر جائے گی. اصل ڈیسائسو جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. ایک تصور یہ ہے کہ جو نون لیگ کا جو ایک سیکشن ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اگریسو ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ان کے بارے میں حکومتی ایک سینئر افیشل نے مجھے بتایا کہ ان کا یہ ہے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں، اور بلکہ انہوں نے کہا. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو نظام چلا رہے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، مقتدر حلقے ہیں، ان کے لیے جوڈیشری بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پکڑ ڈکڑ یہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اصل فیصلہ ساز ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کس کو چیف جسٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سٹینڈ لے سکتی ہے، میں بھی لے لیکن وہ کیا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں اگر وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ نہ ہو، تو پھر بڑا مشکل ہے کہ ان کو رکھا جائے. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے مولانا فضل الرحمان نے کنوے کیا ہے کہ جی منصور علی شاہ ہوں گے، اور مولانا فضل الرحمان کو کنوے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے، بلاول بھٹو نے بھی کیا ہے کہ منصور علی شاہ ہی ہوں. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 12-14 گھنٹوں میں وہ یہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کے بارے میں ہے کہ جی وہ بھول جائیں، وہ تو نہیں ہے، بلکہ کچھ سینئر صحافی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو ویل انفارم ہیں ہر طرف، تو ان کے رابطے بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبر یعنی پریزائڈنگ جج ہوں گے. امین الدین خان صاحب کی کانسٹیٹیوشن کیسز کیا، ایک تو یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے جو انہوں نے کہا جی مال غنیمت بالکل ٹھیک ہے، اور یہ وہ جو امین الدین خان ہیں آئین کی انٹرپریٹیشن کریں گے جو کہتے ہیں کہ میجارٹی ججمنٹ بھی ہے، اگر آئین کے خلاف ہے تو ادارے پابند نہیں ہے. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آئین کے حق میں یہ خلاف ہے؟ کیا سپریم کورٹ دوسرے اداروں کو موقع دے رہی؟ یہ امین الدین خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے یہاں منیب صاحب کی ری رائٹنگ تو کہتے ہیں، اور اس ریزرو سیٹ کے کیس میں منصور علی شاہ پہ بھی تنقید ہوتی ہے. امین الدین خان صاحب کی ری رائٹنگ کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 209 میں بڑا واضح ہے کہ جج کے سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف کارروائی کرے. مظاہر نقوی نے ریزائن دیا، پھر بھی کارروائی چلی، ان کو ڈسمس کیا گیا. وہ کہاں سے لیا گیا؟ آئین کا ٹیکس. قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں میں تو ٹیکس کو فالو کرتا ہوں جی، تو ٹیکس میں کہاں لکھا ہوا تھا؟ تو امین الدین خان صاحب کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. تو امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ فیوریٹ ہیں. اگر منصور علی شاہ کے بارے میں تصور یہ بن رہا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے تصور، وہ یہ ہے کہ جی وہ جی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ مسئلہ یہ ہے منصور علی شاہ صاحب کا کہ وہ انڈیپینڈنٹ زیادہ ہے. انڈیپینڈنٹ جج بڑا مشکل ہے، اس نظام کو چلانا بھی ہے، تو انڈیپینڈنٹ جج تو اس طرح نہیں ہے. تو اگر وہ اس طرح ہے تو جیسے امین الدین خان کے بارے میں کیا تصور ہے؟ اگر ان کو بھی پریزائڈنگ جج بنایا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کا تو وہ کوئی اچھا تصور نہیں جائے گا، وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ منصور علی شاہ جب چیف جسٹس کو آپ نے سیشن کورٹ بنا دیا، اور اس کا کانسٹیٹیوشن کیسز میں تو اتنا رول بھی نہیں ہے، مے بی اب پریزائڈنگ جج وہ ہیں یا نہیں ہے. لیکن منصور علی شاہ صاحب کا ایک یہ امید تھی کہ انہوں نے یہ جو پینڈنسی ختم کر دینی ہے، جو ریفارم لانی ہے. آربیٹریشن کے حوالے سے میری بات ہو رہی تھی ایک 2-3 وکیلوں سے، انہوں نے کہا جی یہ کمیٹی بنی، بڑا ورک ہوا. 12 جولائی کے بعد قاضی صاحب نے ان کو کمیٹی سے ہٹا دیا. کیوں ہٹایا یہ قاضی صاحب سے پوچھے. تو خیر وہ ساری باتیں بالکل ہیں، لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ کامران مزدہ صاحب جو ہیں وہ ان کا وارڈ علی ظفر برسٹر گور صاحبزادہ صاحب ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں. تو یہ 4 وارڈ بنتے ہیں. اب فاروق نائک جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو کہے گی، جو زرداری صاحب کہیں گے، بلاول بھی کہیں گے، وہ بات کریں گے. تو نون اور پیپلز پارٹی والے وہی کریں گے جو ان کی قیادت کہے گی. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا زیادہ ہو معاملہ. ہاں یہ ہے کہ جو لیگل مائنڈ ہے ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن قیادت کو کون کہے گا؟ جو قیادت، اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیا جو ہمارے ملک میں فیصلہ ساز ہیں وہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. تو یہ اصل معاملہ ہے. تو یہ کمیٹی کی سچویشن ہے، کل آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرافٹ اگر آپ دیکھیں، ڈرافٹ میں ایک پریوائزو ایڈ ہوا ہے جو کل نہیں تھا، آج ہم نے جو گزٹ آیا اس میں ہے. اس میں یہ بڑا ہے کہ جس کی انٹرپریٹیشن 2 فارمر اٹارنی جنرل جن کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے کہ ہائیلی کمپیٹنٹ ہیں وہ اٹارنی جنرل،
ایسے نہیں ہیں جس طرح کچھ اٹارنی جنرل ہیں جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ججمنٹ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ وہ اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے اس پرووائزو کا انٹرپریٹیشن کیا ان کے مطابق اگر کوئی جج، 3 جو نام ہیں جیسے یحییٰ افریدی، منیب اختر اور منصور علی شاہ، ان میں سے کوئی ایک اگر ڈکلائن کرتا ہے کہ جی میں نے چیف جسٹس نہیں بننا، تو جو 2 جج پیچھے ریمیننگ ہیں ان میں سے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوں گے۔ تو منصور اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ یحییٰ افریدی، تو یحییٰ افریدی اگر ڈکلائن کرتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ منیب اختر اور منصور علی شاہ میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانا ہے۔ اور کیونکہ جو دوسرا پرووائزو ہے اس میں دوسرا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے منیب اختر اور جیسے منصور علی شاہ سے کوئی ایک ڈکلائن کرتا ہے تو پھر آپ کو چوتھا جج لینا پڑے گا جیسے امین الدین خان کو، اور پھر ان میں سے چیک کرنا ہوگا۔ تو یہ پرووائزو کی انٹرپریٹیشن 2 اٹارنی جنرل کی ہے، جس کے مطابق یہ ہے اور کہ جی یہ بڑا واضح ہے کہ معاملہ ان 2 پرووائزو کو دیکھ کے کہ جی یہ جو ہے وہ اگر جیسے یحییٰ افریدی ڈکلائن کرتے ہیں تو جیسے منیب اور جیسے منصور علی شاہ میں ایک کو بنانا پڑے گا۔ خیر حکومتی ایک سینئر افیشل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی نہیں، اگر وہ ایک ڈکلائن کرتے ہیں تو پھر امین الدین خان آئیں گے اور ان کو دوبارہ ریکنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ویسے ریکنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ریکنسیڈریشن کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ویسے عجیب ہی صورتحال ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ امید حکومتی لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی منصور علی شاہ ہے۔ اچھا منصور علی شاہ صاحب کی جی نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے جی؟ وہ نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جی انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی اس پہ جب آئینی ترمیم جو اس پہ کلیریفیکیشن جاری کر دی، تو دیکھیں جی وہ پھر کلیریفیکیشن جاری کی ہے تو وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ ٹرسٹ ختم ہو گیا، کیا وہ فرما برداری، یہ بھی جج کی ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ وہ اس معاملے میں کرے کہ جی نہیں مجھے لگائیں اور وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ چیز کریں۔ اگر منصور علی شاہ نے یہ کیا ہے تو بڑا واضح ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک جج نے اپنے چیف جسٹس بننے کے لیے یہ نہیں کیا۔ تو خیر اب یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ پہ دباؤ بھی ہے کہ اور زیادہ کچھ چیزیں ان سے کی جائیں، بات چیت کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ جی آپ یہ بھی مانیں، یہ بھی کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کو اگر سپر سیڈ کیا جاتا ہے تو اگر وہ پھر رہتے ہیں تو واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس میں انسٹیبلٹی پھر بھی نہیں آنی۔ پھر وکیلوں نے بڑا پروٹیسٹ کرنا ہے، ینگ وکیلوں نے ہر طرف، اور بڑی فالوئنگ ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کی جگہ اگر کوئی اور ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ منصور علی شاہ کے ساتھ بار کھڑی ہے، سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے، یہ بھی کامران مرزا کو بھی معلوم ہے، اعظم ندی تارڑ کو بھی موجود ہے۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے لیے بڑا یہ ہے کہ پہلے ہی آئینی ترمیم پہ وکلاء جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اٹیک ہے۔ ایگزیکٹو نے پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، بینچز بنانے کی۔ وہ ان کا یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں تو ایگزیکٹو کا چیلنج یہ بہت رول ہے، لیکن یہ جو بینچ روزمرہ سروسز یہ کیسے اس میں رول ہے؟ یہ جو ہے ایگزیکٹو کا کہ جی ایگزیکٹو جو پرفارمنس پہ بھی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے وہ کرے گی، اس پہ ایک بات ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ اس وقت حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ جو سچویشن بن رہی ہے اس میں اب دیکھنا ہے کہ اگر جیسے منصور علی شاہ کو اگنور کیا جاتا ہے، سپر سیڈ کیا جاتا ہے، اگر کسی یہ ہے کہ جی اس سے نظام میں اسٹیبلٹی آ جائے گی، میرا نہیں خیال کہ وہ ہوگی، بلکہ زیادہ مسئلہ بنے گا اور ایک جو ہے وہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے گی۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے کام ہو رہے ہیں حکومت کے تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ زیادہ اگریشن، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ آپ زیادہ اگریشن دکھائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو حکومت کو فوکس کرنا ہے، اکانومی کو فوکس کرنا ہے۔ یہ اس میں کیا ہے کہ جوڈیشری کو فتح کر کے کیا کرنا ہے؟ اگر معاملات میں ہرڈل نہیں بن رہی جوڈیشری تو پھر کیوں آپ اس کو جوڈیشری پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو آج جو کی جو میٹنگ ہے اس سے بڑا واضح ہو جائے گا کہ کیا کس طرف، اگر منصور علی شاہ سپر سیڈ ہوتے ہیں تو مقصد پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا تھا۔ پہلے تھا قاضی صاحب کو نظام کی گارنٹی ہیں ان کو چلایا جائے، پھر یہ ہے کہ منصور علی شاہ کو سپر سیڈ کیا جائے، کیونکہ اتنا انڈیپینڈنٹ جج جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کہیں مسئلہ نہ کر جائے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ ٹرسٹ کیوں نہیں آ رہا جی؟ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا، سب کو معلوم ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے وہ نہیں ہے، نہ ان کی آئیڈیالوجی بھی یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا، کچھ جج ہوتے ہیں وہ آئیڈیالوجی سے متاثر ہوتے ہیں،
اب کچھ جج ہیں وہ پی ٹی آئی کی نفرت میں جا رہے ہیں، تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ججوں میں بہت مقبول ہیں، پھر وہ اتنے پاپولر ہو جائیں گے، وہ پاورفل ہو جائیں گے، ان چیزوں میں ہو رہا ہے کہ ان کا رستہ روکا جا رہا ہے کہ جوڈیشری کو مزید کہیں وہ اسٹرانگ نہ کر دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ گو کہ اس دفعہ ریپرزنٹیشن جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بھی ہے نا کہ منصور علی شاہ کو اگر کمیٹی کے وہ چیئرمین ہوں گے تو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے سب کو ساتھ چلانا ہے، میجورٹی میں بھی انہوں نے لے لینی۔ تو خیر یہ خطرات ہیں اس وقت، ان خطرات کی بنیاد پہ آپ ایک ایسے کمپیٹنٹ آدمی کو، جس کو آج رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی انٹیگریٹی کمپیٹنسی پہ کوئی شک نہیں، صرف یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ریلیف کیوں دیا جی 12 جولائی پہ، اور اس دن انہوں نے کلیفیکیشن پہ جی شکوک و شبہات بن گئے۔ اچھا پہلے ججوں کی ڈسکوالیفیکیشن یہ تھی کہ ثاقب نثار اور افتخار چودھری کا یہ تھا کہ انہوں نے کچھ پارٹیوں کو ٹارگٹ کیا۔ منصور علی شاہ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا، نون کو ٹارگٹ کیا، ہاں جی انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف کیوں دی، ہمارے مخالف کو کیوں ریلیف۔ اب یہ ایک دیکھیں پاکستان میں جس وقت پولرائزیشن ہے، جو پی ٹی آئی کی محبت ہے وہ بھی اس میں بھی اندھی یعنی محبت ہے، نفرت بھی اندھی ہے، کوئی بیچ میں بیلنس والی بات نہیں ہے کہ آپ اس پوائنٹ پہ کریں اور اس پوائنٹ پہ نہیں کریں۔ خیر اب جیسے منصور علی شاہ سے پروسیڈ ہوتے ہیں، کیا سپریم کورٹ ساری کھڑی ہوگی ساتھ ان کے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کچھ ججز تو ایسا لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچز کا جب سے نام سنا ہے تو وہ بڑے ہیں کہ جی ہم اب کانسٹیٹیوشن بینچ میں آ جائیں گے، لیکن آج ایک سینئر قانون دان، ایک فارمر اٹارنی جنرل سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے کیا ہے کہ آئینی کانسٹیٹیوشن بینچز یہ ہوں گے، دوسرے ججز اس طرف ہوں گے، تو اوتھ جو ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا، تو کیا وہ ان کے وہ یہ جو تقسیم ہوگی دوسرے ججز کو کانسٹیٹیوشن بینچز میں جن کو نہیں ڈالا جائے گا وہ کیا تاثر جائے گا جو عدلیہ میں تقسیم کرنے کی جائے؟ تو یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو کمزور کرنے کا پلان ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سربراہ کون ہے، اور اس سے ہی حکومت کی پتہ چلے گا کہ اس معاملات میں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ جو جیسے میں نے بتایا کہ جے یو ای ایف سے اگر کمٹمنٹ حکومت نے کی ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ کامران مرزا صاحب جو ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب کا نام انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے لیے اس وقت دیا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیا معلوم ہے، وہ یحییٰ افریدی صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے یحییٰ صاحب، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے منصور صاحب اگر ان کو پاور دی نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جوڈیشری کے اندر معاملات سپریم کورٹ میں ٹھیک کریں، ہائی کورٹ میں کریں، یہ اس طرف چیزیں کریں تاکہ اچھے جج لائیں۔ ان کی جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز میں تبدیلی کے لیے سجیشن دی، وہ سب کے سامنے، تو بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی، ان میں ظاہری بات ہے اس حوالے سے کمٹمنٹ کوئی نہ کوئی تو ہی ہوگی کہ وہ کیا ہوتی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی فیصلہ ساز جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے، اگر وہ چاہ رہے نہیں رہے تو پھر بھول جائیں، پھر بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہو جائے گا اگر وہ اسٹرانگلی اس پہ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ ڈس ایگریمنٹ یہ وہ کہ بعد میں مان دی جائے، لیکن ایک ہے کہ اگر وہ بالکل نہیں چاہ رہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی لیکن بات وہی ہے کہ منصور علی شاہ کو اگنور کر کے سپرسیڈ کر کے آپ کیا اپنا گول اچیو کر لیں گے؟ میرا نہیں خیال اچیو کریں گے، وہ ریزائن نہیں دیں گے، بلکہ میں بھی وہ جوڈیشل ورک کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بیٹھے رہیں گے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو پروفیشنل گروپ ابھی سپریم کورٹ بار کا الیکشن اگر جیت جاتا ہے، اگر سپریم کورٹ بار پروفیشنل گروپ ہو اور ساتھ منصور علی شاہ ہوں سپریم کورٹ میں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی نے بھی کوئی غلط ایڈوائس دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی کہ جی آپ اگنور کریں۔ اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل موٹیویٹڈ چیزیں ہیں، تو جن کو بنا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا تاثر ہے، وہ کس طرف ہے، یہ بھی ایک دیکھنا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف حالات بنتے ہیں۔ آج جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اس سے آگاہ کریں گے، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔